पैगाम टीवी के मुनफरिद उसलूब और मुस्तनद मालूमात पर मबनी बेशुमार दीनी और तालीमी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पे आप सबसे बात करने जा रहा हूँ वो चीज़ हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। वो चीज़ क्या है? उस चीज़ का नाम है मायूसी, होपलेसनेस। हमारी यूथ इस वक्त मायूसी का शिकार है, बल्कि यूथ ही क्या, हर घर में ये मसला है। लोग मायूस हो चुके हैं, लोग होपलेस हैं। किस चीज़ से होपलेस हैं? अपने आप से होपलेस हैं, अपने हालात से होपलेस हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से होपलेस हैं, रिस्क की तंगी की वजह से होपलेस हैं, मुश्किलात की वजह से होपलेस हैं। तो ये बीमारी जिसका नाम मायूसी है, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनती जा रही है। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो अपनी परेशानी को जाहिर करेंगे और उनके लहजे से साफ जाहिर हो रहा होगा कि दे हैव गिवन अप, वो मायूस हो चुके हैं। नाजरीन, आज मैं आपसे चंद वाक़यात शेयर करूंगा और चंद बातें करूंगा जिससे इंशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और हम अपने आप को पहचानेंगे कि हम हैं कौन। सबसे पहली बात, अपने आप को पहचानिए। आप मुसलमान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। आपके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर। बेशक तुम बेहतरीन उम्मत हो, मैंने तुम्हें इंसानों में से बेहतरीन उम्मत बनाया, बेहतरीन जनरेशन बनाया, बिकॉज यू एंजॉइन व्हाट इज़ गुड एंड यू फॉरबिड व्हाट इज़ रॉन्ग। नाजरीन, अगर आप मायूस हो जाएंगे मुसलमान होते हुए तो दूसरों को कौन अल्लाह ताला की तरफ लेकर आएगा? तो दूसरों को कौन होप दिलवाएगा? दूसरों को कौन जो है वो एक उम्मीद दिलवाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में हर मुश्किल उन्होंने देखी, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज द मोस्ट स्माइलिंग पर्सन। सारी मुश्किलात के बावजूद वो हर वक्त पुरुमीद होते थे। क्या वजह थी कि वो हर वक्त पुरुमीद होते थे? नाजरीन, वजह यही है, जितना इंसान अल्लाह के करीब होता है उतना इंसान दुनिया से और लोगों से और वो एक्सपेक्टेशंस जो दिल को तोड़ देती हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता जाता है। यही वजह है हमारी होपलेसनेस की कि हम दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। हम लोगों से बहुत चीज़ें एक्सपेक्ट कर लेते हैं और जब वो चीज़ें हमें नहीं मिलती तो हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं, हम होपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। हमारा तकदीर पर ईमान नहीं। तकदीर की अच्छाई तो हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन तकदीर का शर, तकदीर में हर वो चीज़ जो हमें आजमाए, जो हमें हिला कर रखते, उसको हम गले क्यों नहीं लगाते? तकदीर पर ईमान लाना भी तो हमारा फ़र्ज़ है ना। चाहे तकदीर अच्छी हो, चाहे तकदीर में कोई शर हो, हमें दोनों तकदीर को गले लगाना है। यही तो मुसलमानियत है, यही तो बंदगी है और इसी का नाम ही तो सब्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपने बंदे से उसकी सबसे खूबसूरत चीज़ या वो चीज़ जिसको सबसे ज़्यादा चाहता है उससे ले लेते हैं और वो उस पर सब्र करता है तो उसके लिए जन्नत के अलावा और कोई रिवॉर्ड नहीं। देखिए, आप अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए, आप अपने रब का ये एट्रीब्यूट अल हकीम याद रखिए, द मोस्ट वाइज। अल्लाह ताला जो हमें दे रहे हैं उस पर शुक्रगुजारी करना, उसको एक्सेप्ट करना और मेहनत करते रहना और अल्लाह ताला से मांगते रहना और कभी भी मायूस ना होना, इसी का नाम बंदगी है। हमें अंबिया की ज़िंदगी से क्या तालीम मिलती है? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, अंधेरों की गहराई में, एक समंदर की गहराई का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, अंधेरों में से अपने रब को पुकारते हैं, मायूस नहीं होते। हालांकि इससे ज़्यादा मायूस कुन सिचुएशन और नहीं हो सकती। आप किसी जंगल में बंद हो जाएं, किसी कमरे में, आप जंगल के दरवाजे को खटखटाते रहेंगे, कभी तो कोई सुनेगा, कभी तो कोई आएगा, कभी तो उम्मीद होगी कि कोई आएगा। आप समंदर की गहराइयों में हैं, मछली के पेट में हैं, अंधेरों में हैं,
کیا امید ہے؟ کون سنے گا؟ کون مدد کو آئے گا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک ہی امید تھی، وہ امید تھی اللہ رب العالمین مجھے سنے گا۔ سمندر کی گہرائیوں سے، اندھیروں سے پکارا یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو، اس رب کو جس نے اپنے عرش پر لکھا Verily my compassion overcomes my wrath، بے شک میں رحمان ہوں، بے شک میرا رحم اوورکم کرتا ہے میرے غصے کو۔ پکارا انہوں نے امید کے ساتھ اپنے رب کو، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے رب میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا، میں ڈیپینڈنٹ ہوں آپ پہ، آپ رب ہیں، آپ پاک ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی انسان کی ہے، غلطی میری ہے، آپ پرفیکٹ ہیں، اے میرے رب مجھے معاف کر دیں، میں ظالم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ ورد، ان کی یہ توبہ اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے، اندھیرے کی گہرائیوں سے نجات دی۔ کیا سبق ملتا ہے ہمیں یونس علیہ السلام کی اس سچویشن سے؟ کبھی بھی ہمت نہ ہاریے، زندگی میں جتنا بڑا لاس ہو جائے، یاد رکھیے سب سے بڑا لاس ہے the loss of Allah from your life۔ جس بندے نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ جس بندے کی زندگی میں اللہ ہے اس کی زندگی میں سب کچھ ہے، تو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے وعدے ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ دنیا میں نے تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کا امتحان لیا جائے اور تم لوگ کو طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نہیں آزماتا کسی کو اس کی سکت سے زیادہ؟ تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے ہمیں؟ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے وعدے بھول گئے؟ کیا رزق اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ کیا عزت اور ایک خوبصورت زندگی اللہ کا وعدہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو کوئی بھی میرے وحی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کی زندگی تنگ دست نہیں ہو سکتی۔ ہاں مشکلات آئیں گی، لیکن مشکلات سے مقابلہ کرنے کی ایسی طاقت میں اسے دوں گا کہ وہ مشکلات سے کبھی نہیں گھبرائے گا اور مشکلات کو ہنس کر پار کر لے گا۔ ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین الودود ہے؟ وہ ہے جو انسانوں سے انکنڈیشنل محبت کرتا ہے، بغیر کسی کنڈیشن کے۔ انسان چاہے جتنا مرضی گناہ گار ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کا انتظار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی راہ تکتے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء میں یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی تھے اور اس قوم میں ایک بہت ہی بدبخت شخص تھا۔ وہ شخص اتنا بدبخت تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا تھا، یتیموں کا مال کھایا کرتا تھا، زنا اس نے کیا، شراب پیا کرتا تھا، قتل و غارت کیا کرتا تھا، ڈکیتی کیا کرتا تھا۔ لوگ اس سے اتنا تنگ تھے کہ لوگ اس سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس دور کے نبی کو کہا کہ اس شخص کو دور کہیں پھینک آتے ہیں زنجیروں کے ساتھ باندھ کے۔ اس نبی نے ان کی بات کو ایکسیپٹ کیا۔ ان سب نے اس شخص کو پکڑا، زنجیروں میں جکڑا اور دور کہیں جا کر پھینک آئے۔ کچھ عرصے بعد اس نبی پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہتے ہیں کہ اے میرے نبی، میرا ایک ولی فوت ہو گیا اور تم نے اسے غسل بھی نہیں دیا۔ نبی کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ مجھ سے پتہ نہیں کتنا بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی کہ میں اللہ کے ولی کو غسل نہیں دے پایا۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں وہ شخص کہاں ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شخص فلانی جگہ ہے۔ نبی اپنی قوم کو لے کر اس جگہ پہنچے تو ہکا بکا رہ گئے یہ دیکھ کر کہ یہ تو وہی بدبخت شخص ہے جسے ہم نے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں پر پھینکا تھا اور اس کی اب موت ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے میرے رب، یہ شخص ولی ہے؟ اس شخص سے تو ہر انسان تنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میرے نبی، یہ شخص ولی ہے، کیونکہ اس نے مرنے سے پہلے ایک ایسی دعا کی کہ اگر اس دعا کے بدلے یہ پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں بخش دیتا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس شخص نے مرنے سے پہلے کہا کہ اے میرے رب، اگر مجھے سزا دینے سے تیری عزت بڑھتی ہے تو مجھے سزا دے دے، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیری عزت نہیں گھٹتی تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے نبی، یہ دعا اگر اس دعا کے بدلے یہ پوری انسانیت کو بھی بخشوانا چاہتا تو میں پوری انسانیت کو بخش دیتا۔ ہم کس بات سے مایوس ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہیں، اتنے رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہی امید ہے
زندگی میں ایک چیز چلی گئی تو دوسری نعمت ہمارا انتظار کر رہی ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو پنش کرتے ہیں؟ اللہ بے شک ہم پہ ظلم نہیں کرتے, انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. ہم کیوں مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم کبھی تبدیل نہیں ہوں گے؟ عبداللہ بن مسلم کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ شخص ایک شرابی کبابی اور متکبر شخص تھا, اور اس میں بالکل حیا نہیں تھی. بہت ہی بے شرم انسان تھا. اس کا کام تھا اسٹریٹس میں بیٹھ جانا اور عورتوں کو تکنا اور ان کو چھیڑنا اور آوازیں کسنا اور شراب پینا. یہ اتنا بے شرم تھا کہ یہ سب کے سامنے شراب پیا کرتا تھا. ایک بار یہ شراب کے نشے میں دھت تھا تو مدینہ کی گلیوں میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر بیٹھ کر آیا اور اس شخص کے ارد گرد تمام لوگ جمع ہو رہے ہیں اور وہ اس شخص سے سلام لے رہے ہیں, اس شخص کو بہت عزت دے رہے ہیں. اس شخص کو بہت اشتیاق ہوا کہ یہ شخص کون ہے. بے شرمی کی حالت میں اور نشے کی حالت میں وہ ان کے قریب گیا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے. لوگوں نے کہا یہ شخص امام الشابی ہے. اس نے کہا امام الشابی کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ شخص محدث ہے. اس نے بے شرمی کے عالم میں پوچھا کہ واٹس اے محدث؟ محدث کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ محدث وہ ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کرتا ہے اور اس حدیث کو سناتا ہے لوگوں کو. وہ شخص مذاق اڑانے کے عالم میں ان عالم کے پاس گیا. اس نے کہا کہ سنا ہے آپ بہت بڑے محدث ہیں؟ انہوں نے کہا جی. اس نے کہا اچھا چلیں مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے. اس شخص نے مذاق اڑانے والے انداز میں اور بے شرمی کے انداز میں نشے کی حالت میں دھت ان سے کہا کہ مجھے بھی کوئی حدیث سنائیے. امام الشابی بہت ہی عقل مند, بہت ہی متقی, بہت ہی وائز انسان تھے. انہوں نے سچویشن کو خوب پرکھا اور انہوں نے اس شخص کو ایک ایسی حدیث سنائی جس حدیث نے اس شخص کی زندگی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دی. امام الشابی نے کہا کہ میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم شرم نہ کرو تو جو چاہے کرو, جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. وہ شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث جب میں نے سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اوپر کسی نے پہاڑ گرا دیا. اس شخص کو یہ حدیث اتنا سٹرائک کی, اس شخص کو اس حدیث نے اتنا شرمندہ کیا کہ اس نے سوچا کہ کیا میں اتنا بے شرم ہو گیا ہوں, کیا مجھے کوئی نیکی نیکی نہیں اور کوئی بدی بدی نہیں لگتی. آپ کو پتہ ہے وہ شخص کون ہے؟ اس شخص کا نام عبداللہ بن مسلم. وہ شخص امام بخاری کا استاد ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے حدیث سکھائیں. امام بخاری رحمہ اللہ کو اس نے دا سائنس آف حدیث سکھائی. سوچئے وہ شخص گلیوں میں آوارہ پھرنے والا, شراب پینے والا, زنا کرنے والا اور کتنے ہی گناہ کرنے والا, وہ شخص ایک حدیث سن کر تبدیل ہو جاتا ہے اور ایسا تبدیل ہوتا ہے کہ وہ امام مالک رحمہ اللہ سے جا کر علم سیکھتا ہے اور اس علم کو پھر پھیلانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. ہم کس لیے مایوس ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن مسلم جیسا شخص امام بخاری کا استاد بن سکتا ہے, تو یہ نوجوان جو آج آپ کو سڑکوں پر آوارہ گردی کرتے نظر آتے ہیں, ہم ان سے کیوں مایوس ہو گئے؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ ان کا کوئی حال نہیں؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا کہ یہ فیوچر کے علماء, فیوچر کے انٹلیکچوئلز نہیں بن سکتے؟ بالکل بن سکتے ہیں. بہت ہوپ ہے. ہمیں ہمیشہ اچھی امید لگانی چاہیے, ہمیں ہمیشہ برائٹ سائڈ کی طرف دیکھنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس طرح ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. اگر ہم اللہ سے یہی گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے ذلیل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نہیں دی جو چیز میں چاہتا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح ہی پیش آئیں گے. لیکن اگر ہم اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب بہت الحکیم ہے, بہت زیادہ حکمت والا ہے, بہت زیادہ مرسیفل ہے, بہت زیادہ رحمان ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اسی طرح پیش آئیں گے. تو ناظرین, مایوس مت ہوئیے, مایوسی کا مقابلہ کیجیے, مایوس لوگوں کو ہوپ دلوائیے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس مت ہوئیے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی نیگیٹو مت سوچیے. یہی زندگی کا فلسفہ ہے, یہی زندگی میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فلسفے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیغام